from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साथियों, न्यूयॉर्क से फाइक सिद्दीकी का सलाम कबूल कीजिए। और मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो जिस तेज़ी से बदल रही है और जिस किस्म की एक्शन वहाँ लिए जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये इमरजेंसी बुनियाद पर ये प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं कि देखिए, दोस्तों को बता दीजिए जो तक चूँकि हमने अनाउंस नहीं किया था, सरफराज साहब, शहनाज अहमद साहिबा, अपने साथियों को ज़रा जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके सर्कल में हैं, कि वो अगर हमें फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकें। शौकत अली साहब, खालिद जावेद साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। फैसल भट्ट साहब कि इस वक्त हम अपना ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, जुल्फ़िकार साहब, गुंदल साहब, अली अकबर साहब, बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। देखिए, करंट सिचुएशन पाकिस्तान में ये हो रही है कि दोबारा से NRO देने की कोशिश की जा रही है, और अब जबकि तमाम सबूत मौजूद हैं, चोर को गर्दन से पकड़ा हुआ है, फिर हम चोर को छोड़ रहे हैं। अब इसकी तफसील ज़रा मैं आपको बता दूं, बस ये इस वक्त यही आपको ख़बर देनी थी और इस पे आपकी राय लेनी थी कि क्या बैकडोर डिप्लोमेसी का नाम दें, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का नाम दें, क्या हमें इन चोरों को छोड़ना चाहिए? अच्छा, ये सब काम कैसे हो रहा है, उसकी इंजीनियरिंग कैसे हो रही है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं उनको, दुर्रानी साहब को, असद दुर्रानी, जिन्होंने पासबान बनाई थी। वालेकुम सलाम इसरार साहब, नूर साहब अस्सलाम वालेकुम, उस्मान सादिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपकी दुआओं का मैं बड़ा मुंतज़िर हूँ। मेरे साथ कुछ हेल्थ क्राइसिस भी हैं और मुझे दुआएं चाहिए हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआएं मेरे हक़ में कबूल फरमाए। अच्छा, मकबूज़ कश्मीर से सलाम, आपको 100 सलाम मेरे दोस्त। हमने जो किया है कश्मीरियों के साथ, जो काहिली दिखाई है, तारीख़ इसको याद रखेगी, तारीख़ इसको याद रखेगी। बहुत अफसोस है, ये मकबूज़ कश्मीर से किसी दोस्त ने अभी सलाम भेजा है, तो मैं शर्मिंदा हो गया कि वहाँ जो सूरत हाल है इस वक्त, और उस पर जो हमने किया है, तो एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, ज़ेब नहीं देता कि जो ज़्यादतियाँ वहाँ पे हो रही हैं। आपको पता है, साल भर से ऊपर हो गया, आज भी कश्मीरी माएँ बहनें सुबह को खिड़की से झांक के एक दूसरे से पूछती हैं, क्या पाकिस्तान की फ़ौज आ गई? क्या कोई मुस्लिम उम्मा में से कोई आया हमें बचाने? आए लोग? कोई बचाने नहीं आया। जालिम का हाथ रोकने के लिए और मजलूम के साथ खड़े रहने के लिए मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ, कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ रहा हूँ। बेपनाह जगह में पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि जाओ, इनसे जाके लड़ो मजलूम के हक में, जालिम के खिलाफ, बेपनाह जगह। अच्छा, तो टॉपिक जो है, अनवर साहब, मुश्ताक साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ादा नसीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, नुमान साहब, वालेकुम अस्सलाम। एजाज़ अली सिद्दीकी साहब भी हैं, महज जावेद साहब भी हैं। अच्छा साथियों, मैं आपसे ये कह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक नई डेवलपमेंट हो रही है, उस पर जल्दी से मुख्तसर बात रखूं, लेकिन आप जो मुझे इत्तलात मिली है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। दुर्रानी जेल में मिलने गए किसको? शहबाज शरीफ को। बहाना वही पुराना कि उनकी वालदा जो हैं
ان کی تعزیت کرنے گئے ہیں. ارے یار آپ لوگ تو اس قسم کے راشی گروپ کے لوگ ہیں. کسی کی ماں مر جائے, آپ کی اپنی ماں مر جائے تو آپ دولت کے نشے میں رہتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا پرواہ ہوتی ہے اس کی؟ ہم نے دیکھی ہے, ہم سمجھتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. اچھا وہاں وہ گئے وہ سیاسی بارگیننگ کرنے, ان کو بات سمجھانے. کس کو؟ شہباز شریف کو. ادھر دوسری طرف شاہد خاقان عباسی جو بہت ساری کرپشن میں انوالو ہیں, اور ان کا اس میں جو لسٹ ہے باہر نہ جانے والوں کی, اس کو پاکستان میں غالباً کہتے ہیں ایگزٹ کی جو ہوتی ہے لسٹ, اس میں ان کا نام ہے, وہ باہر نہیں جا سکتے تھے. ان کو خاص پرمیشن دی گئی, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں, اور ان کا بہانہ کیا ہے کہ میری بھائی اور بہن کو کرونا ہو گیا ہے, میں ان کی تیمارداری کروں گا جا کے. کرونا میں تیمارداری نہیں ہوتی ہے, آئسولیشن ہوتا ہے. کسی کو نہیں قریب آنے دیتے کہ اس کو نہ بیماری لگ جائے. وہ اب شاید لندن رکتے ہوئے جائیں گے, تو وہاں جائیں گے امریکہ سے, کہیں گے امریکہ میں جو ان کے جاننے والے ہیں ان سے کہیں گے کہ آپ سعودی عربیہ پہ زور ڈالیں, اور وہ پاکستان پہ زور ڈالے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو جو ہے چھوڑ دیا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے. اور اس طریقے سے پھر کیا ہوگا کہ ان کو وہاں سے NRO دلایا جائے. اچھا اس آدمی نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے, کیا نام ہے ان کا, جن کا پہلے اسد درانی نے, اس نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ لو کچھ دو اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی جائے. دیکھیے یہ منافقین ہیں جو انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب فوج کو پریشر دے دے کہ یہاں پہ لائیں کہ پھر جا کے ہم ان کی ڈیل کروائیں. میرے دوستوں مجھے ایک بات سمجھائیے آپ, میں کیوں اتنا جذباتی ہوں اس معاملے میں, مجھے ایک بات سمجھائیے. 70 سال ہو گئے ہیں تماشا دیکھتے دیکھتے, 70 سال ہو گئے ہیں. ہم تو بچپن سے بڑھاپے میں آ گئے, اب تک وہی ڈرامہ, وہی منافقین, وہی محلاتی سازشیں, وہی لوگ جو ہے قابض ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, مجھے سمجھا دیجیے آپ, تو میں سمجھ جاؤں گا. میری غلطی ہوگی تو میں پھر اس پہ بات نہیں کروں گا, مان جاؤں گا. اگر کوئی آپ کے گھر پہ آ کے ڈاکہ ڈالے, چوری کرے اور سارا سامان اور نقدی لے جائے, پھر کچھ لوگ آئیں ادھر ادھر سے اور آ کے کہیں یار آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نا مذاکرات کر لیں, کچھ بات چیت کر لیں. کوئی ڈاکو سے بات چیت کرتا ہے؟ کوئی ڈاکو سے مذاکرات کرتا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیے کرپشن کے ثبوت موجود, سزا ہو گئی, پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں پہ ہے, اس میں جیل میں تھا, اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. یار دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے؟ 50 روپے کے پیپر پہ وہ گیا ہے وہ شخص, 50 روپے کی گارنٹی تو سائیکل کے لیے بھی کوئی سائیکل بیچنے والا بھی نہ لے. وہ چلا گیا, اس نے جا کے پھر پاکستان کی سیٹ بجائی ہے باہر بیٹھ کے. کتنی بدنامی کروائی اس نے, انڈیا کو کتنا خوش کیا ہے. ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ یہ جال بنا جا رہا ہے کہ کچھ لو کچھ دو. What do you mean کچھ لو کچھ دو؟ ان کو صرف ایک چیز دو, ڈنڈا. ہینگ دم ہائی. ثبوت تمہارے پاس موجود ہیں, ساری دلیلیں تمہارے پاس موجود ہیں, تو پھر کس بات کا وہ ہے؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ کھیل کیا کھیل رہے ہیں؟ اور اس میں ہم سوری ٹو سے فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, ان کی بہت بڑی مرضی چلتی ہے پاکستان میں. ہمیں فوج سے محبت ہے, رہے گی. کچھ لوگ آگے مجھ سے کہتے ہیں یہ ہیں آپ فوج کے پٹھو ہیں فلاں. میں کہتا ہوں نہیں, تم جو نام دینا دے دو. ہمارا فوج سے رومانس ہے بچپن سے, صدیوں سے. ہمیں کہانیاں بھی جب چھوٹے تھے یہی سنائی جاتی تھیں, صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان حیدر علی کی. ہم یہی سن کے ہماری اورینٹیشن ہوئی ہے ایسی, ہمارے پیرنٹس کی بھی اورینٹیشن ایسی ہوئی تھی. تو ہمیں تو ہے, رہے گی. اور وہ پاکستان کی فوج ہے, وہ میری جان ہے, وہ میرا دل ہے. ہاں اگر وہ غلط کر رہے ہوں گے تو اس وقت میں خاموش نہیں رہوں گا. میں تہذیب سے, اخلاق سے ان کو بتاؤں گا یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ایسا مت کیجیے, اس سے نقصان ہو جائے گا بہت بڑا پاکستان کا. اگر اس مرتبہ آپ نے لوگوں کو بھاگنے دیا تو یقین کیجیے میرے جیسے آدمی کا جو نظریہ, جو محبت ہے, وہ بری طرح ہرٹ ہوگی.
کہ یار جب ثبوت موجود تھے، چور موجود تھا، تو پھر یہ کیا بکواس بازی ہے کہ فلاں کا پریشر، فلاں کا پریشر؟ ان پریشرز نے تمہیں آج تک کیا دیا ہے؟ سعودیہ تمہیں روز شرمندہ تو ہمیں کرتا ہے. کیسی کیسی باتیں کی ہیں اس نے، یو اے ای والے نے، کہ 60 طیارے خرید رہا ہوں اور وہ چلائیں گے ہندوستان کے لوگ. اس کی ایئر لائن ہم نے بنائی تھی، یو اے کی ایئر فورس ہم نے بنائی تھی. وہ کہتا ہے ہمارا دشمن جو ہے وہ طیارے بھی یوز کر سکتا ہے، جب اس کو ضرورت پڑے گی وہ یوز کرے گا، ان کو ضرورت پڑے گی تو یہ یوز کریں گے. یہ عربز ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اب کس کے، جب وہ آپ کے سامنے برہنہ ہو چکے ہیں اتنے، تو اب آپ کس کو کس بات کی دیر؟ آپ کیوں کسی کا پریشر لیتے ہیں؟ اور ساری چیزیں چھوڑیے، یہ بتائیے کہ اس سے کیا بہتری آئے گی؟ اس سے تباہی آئے گی، بہتری نہیں آئے گی. اور یہ تباہی کس نے شروع کی ہے؟ چوری چکاری تو میرے خیال میں لیاقت علی خان کے بعد سے شروع ہو گئی تھی، سب نے کی. لیکن اگر آپ صرف 30 سال کا جائزہ لے لیں، 25-30 سال پکڑ لیں، تو آپ کو ایک ایک چیز پتہ چل جائے گی کہ کیسے کیسے لوٹا ہے اور اب تک لوٹ رہے ہیں، اور آپ ان کو سزا نہیں دیتے. فوج سے میرا یہ گلہ ہے، میرا یہ شکوہ ہے، میں اس بات پہ ناراض ہوں کہ یار آپ یہ کیسی سزائیں دے رہے ہیں کہ جیل میں حمزہ ہر صبح ان کے پاس فروٹ کے ٹوکرے پہنچتے ہیں، پھلوں کے، گھر سے پک کے کھانے تازہ آتے ہیں، مزیدار. یہی شہباز شریف کا ہے. یار آپ 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز دے رہے ہیں جیل کے اندر، وہاں لوگ آ کے ان سے مل رہے ہیں، سیاسی منافقتوں کی اور ملک کو توڑنے کی اور سد دھکا دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کیسی جیل ہے بھائی؟ اس طرح سے آپ ان سے پیسے نکلوائیں گے؟ نکلوائے کوئی پیسے آپ نے؟ دیکھیے، پوری دنیا کا جائزہ لے کے دیکھیے، فال آف آٹومن امپائر ہو یا یہ رومن امپائر ہو یا یہ سوویت یونین جب ٹوٹا تھا، یہ جتنے بڑے بڑے ممالک ٹوٹے ہیں، یہ کیسے ٹوٹے ہیں؟ یہ باہر سے بم برسنے سے نہیں ٹوٹے ہیں، یہ اندر کی کانسپریسی سے ٹوٹے ہیں، اندر کے غلط فیصلوں سے ٹوٹے ہیں. پاکستان آدھا ملک جو ختم ہوا تھا وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے ختم ہوا تھا، اندر کے فیصلوں کی وجہ سے غلط ہوا تھا. اندر والوں میں اتنی ویژن ہی نہیں تھی، وہ ہر فیصلے کو جو ایڈ ہاک بیس پہ حل کرتے تھے، ہر مسئلے کو ٹیمپریری حل، بھی اس کا یہ، اس کا یہ نہیں، پرماننٹ سولوشن ڈھونڈو. اچھا، پرماننٹ سولوشن کیا ہے دوستوں؟ اگر آپ مکان بنانا چاہیں تو ایک چیز بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مکان نہیں بنا سکتے. وہ کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے. بغیر بنیاد کے آپ مکان نہیں بنا سکتے، چاہے 1 منزلہ مکان بنائیں یا 100 منزلہ، بنیاد چاہیے. قوم کو اگر آپ ترقی دینا چاہتے ہیں تو کچھ اصولوں پہ آپ کو کھڑے رہنا پڑتا ہے. اگر ان اصولوں پہ کھڑے نہیں رہے، ادھر ڈھل کے ادھر ڈھل کے، تو آپ کی عمارت گر جائے گی، آپ کی قوم گر جائے گی. اور وہ اصول سچائی، دیانتداری. قائد اعظم نے جو اصول بنائے تھے اس کو تو صرف کاغذ کے تک رکھ دیا آپ نے، پوری قوم نے. یقین محکم کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ اچھا، آج ایک اصول تو ہونا ہی چاہیے نا کہ بھائی چور کو کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیے آپ، چور کو سزا ملتی ہے یار، ہر جگہ ملتی ہے. اور جہاں نہیں ملتی ہے چور کو سزا، چور کو NRO دیا جاتا ہے، وہ قومیں تباہ ہو گئی. کیتھولک کرسچنس کی اتنی بڑی امپائر کیسے ختم ہوئی؟ اندر کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے. چور بدماش. آج سندھ کے اندر ہمارے کیا ہوتا ہے، نیب کسی کو پکڑتی ہے، ایک انجینئر تھا، اس کو پکڑا، اس کو دوبارہ عہدہ دیا گیا، بلکہ پھر اس کے بعد ترقی دے دی گئی. ٹھیکیدار پکڑے جاتے ہیں سندھ میں، ان کو دوبارہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں، یعنی ادھر سے گئے ادھر سے آئے. یار کیا تماشا مچایا یار. اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو سزا نہیں دیتے، بارگیننگ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. پاکستان ڈوبتا جا رہا ہے، پاکستان کا مستقبل خطرناک ریڈ زون میں پہنچ گیا ہے. آپ پرائم منسٹر کا ہاتھ موڑتے ہیں کہ تم ہماری بات مانو.
جو لوگ پرائم منسٹر کا ہاتھ موڑتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ پاکستان کے مقدر کا ہاتھ موڑ رہے ہیں. میں عمران خان کا کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہوں جو ان کو دیوتا مانتا ہوں. نو ناٹ ایٹ آل. ہاں میں انہیں سپورٹ کرتا ہوں ایمانداری کے لیے کہ وہ جو آدمی ہے وہ چور نہیں ہے. میں اس لیے اس کو سپورٹ کرتا ہوں, کرتا رہوں گا جب تک وہ ایماندار ہے. اور ایمانداری کا ثبوت آج وہ اقتدار میں, اس کا احتساب کرو. 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال میں اس شخص نے کتنے پیسے چرائے, کیا حاصل کیا, کون سے پرمٹ, کون سی شوگر مل بنائی ہے, کہاں فلیٹ خریدے ہیں, اس کا احتساب آج کرو. پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ ویژن, یہ سوچ دے کہ سزا جو ہوتی ہے, سزا کس لیے دی جاتی ہے یار؟ سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے غلط کام کرنا جو ہے مشکل بنا دیں اور اچھا کام کرنا آسان ہو جائے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو ڈونٹ کریکٹ دا مین یو ہینگ. وہ تو ہو گیا, یو کریکٹ ادرس بائی ہیم. اگر یہ سخت سزائیں دیں تو دوسرے بھی اصلاح کریں. سندھ میں وہ بے ایمانی مچی ہوئی ہے, یہاں پکڑتی ہے وہاں سے آ جاتے ہیں, وہاں پکڑی وہاں. آصف زرداری کے سارے ثبوت موجود ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری عدالت جو ہے اس نے ایکسٹینشن دے دی, اس نے فائل چھپا دی. اگر سزائیں دیتے شروع دن سے, آج بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. پاکستان کے ایک بڑے اچھے آؤٹ اسپوکن دانشور ہیں, وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کٹو کٹ ہی نکالو پاکستان کو. میں آپ سے کہتا ہوں یہ آخری لمحات ہیں, آنکھیں کھولو. پیراشوٹ اور دماغ اسی وقت کام کرتے ہیں جب ان کو کھولا جائے. ان کو بند مت کرو. اور یہ جو دھمکی دے رہے ہیں نا فوج کو, ہم جی ایچ کیو کی طرف مارچ کریں گے, تو جاؤ مارچ کر لو. ملعونو تم کیا لوگے, جاؤ کر لو جو کر سکتے ہو تم. ابھی لاہور میں ٹیسٹ ہو گیا ہے ہر چیز کا, جیسے بلڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا باڈی میں بیماریوں کا, ایسے ہی لاہور کا جلسہ کیا تھا, وہ سب سے بڑا ٹیسٹ تھا. لوگ بے وقوف نہیں ہیں, وہ صرف وہ طبقہ جو نعرے لگاتا ہے, سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ گھومتا ہے اور ہزاروں روپے کی دہاڑی لیتا ہے, وہ تو ان کے ساتھ ہیں. باقی عوام ماسز وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. میں نے 4 ویڈیو بنائی اور اس میں دعویٰ کیا تھا کہ جلسے میں تو لوگ آ جائیں گے, تحریک نہیں چلے گی, وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. کیوں؟ تحریک کے لیے تو ایک بڑا مقصد چاہیے ہوتا ہے, وہ لوگوں کے دل کی آواز ہوتی ہے, لوگ خود آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جو یاسین سیف صاحب, عارف خان صاحب, میں تمام دوستوں کو مینشن کرنا چاہتا ہوں, ان کے سوالات بھی لینا چاہتا ہوں. اور جب بات چل رہی ہوتی ہے تو وہ جذبات اتنے تیز تر ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکنا مشکل ہوتا ہے. تو اینڈ پہ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس آواز کو بلند کیجئے کہ ہم ٹریک 2 ڈپلومیسی کے نام پر, بیک ڈور ڈپلومیسی کے نام پہ اسد درانی جیسے منافقین کی بات نہیں مانیں گے. چوروں کو سزا دینی ہوگی. اگر ہم نے سزا نہیں دی تو پھر یہ سزا پوری قوم برسوں بھگتے گی. وہ کس کا بڑا اچھا شعر تھا کہ تاریخ کے اوراق نے یہ جبر بھی دیکھا ہے, تاریخ کے اوراق نے یہ جبر بھی دیکھا ہے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں, یہ ملنے بچھڑنے کے لمحے ہیں, یہ صحیح فیصلے کرنے کے لمحے ہیں. اگر ان لمحوں میں غلط فیصلے ہو گئے, این آر او دے دیا گیا, کسی ابھی اس کی شیپ بدلنا چاہتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں, ڈاکو اور چور, وہ یہ کہتے ہیں تم ہم پہ سے جو مقدمات ہیں وہ ختم کرو اور ہمیں مزید لوٹنے کے لیے اقتدار دو. یار کچھ آنکھیں ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے ہو, دماغ ہے سوچ سکتے ہو یا نہیں سوچ سکتے, کان ہے سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو, یا جانور ہو یا جانور سے بھی بدتر ہو. کس موڑ پہ لا کے کھڑا کیا ہے قوم کو. یہ مشرف نے اس کی ابتدا کی تھی این آر او کی.
اس سے کیا ہوا, ان کی ہمت بڑھ گئی, سمجھ گیا کہ یہاں تو کوئی بھی بڑے پیمانے پہ چوری کرو گے تو چھٹ جاؤ گے, چھوٹے پیمانے کی چوری پہ پکڑے جاؤ گے. تو انہوں نے بڑے بڑے پیمانے پہ چوریاں کی. 30 سال تک پورا ایک سرکل پیدا کر دیا ہے جو کرپشن کو صحیح سمجھتا ہے, جو سمجھتا ہے یہ نارمل بات کر رہے ہیں, مجھے اب نارمل سمجھتے ہیں کہ یار ان صاحب کو کیا ہو گیا ہے. ایک دوست کہتے ہیں یار آپ اپنا اتنا قیمتی ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اس بات میں. وہ تو وہاں کی نارمز آف دا سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی کا ایک نارمل بیہیویئر ہے جو وہاں چل رہا ہے. آپ کی کیا چیز ختم کرنے کے لیے کس کے پیچھے لگ گئے, کس کے, عمران خان کے. میں نے کہا میں عمران خان کے پیچھے نہیں ہوں, میں پاکستان کے پیچھے ہوں. دیکھیے ہم اوورسیز پاکستانیز جو ہیں, ہمارا کوئی ویسٹڈ ذاتی انٹرسٹ تو ہے نہیں پاکستان کے ساتھ. ہماری تو وہاں بس اب بزرگوں کی قبریں ہیں یا ہمارے بچپن کی یادیں ہیں, اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن وہ یادیں تو ہمارا سرمایہ ہیں. ہم امریکہ میں سوتے ہیں, خواب آج بھی پاکستان کی گلیوں کے دیکھتے ہیں. مجھ سے میرے بچے بھی کہتے ہیں بابا اب چھوڑ دیں یہ بات, یہ فکر. تو میں ان سے کہتا ہوں نہیں, یہ فکر میری قبر تک میرے ساتھ جائے گی. پاکستان کی محبت قبر تک لے کے جاؤں گا. جس دھرتی پہ ہم پیدا ہوئے ہیں اس دھرتی کا کچھ حق ہے ہم پر, اور اوورسیز پاکستانی جس کو سمجھتے ہیں. ہم دور ہیں وطن سے اس لیے شاید ہمیں زیادہ ہے, جو وہاں رہتے ہیں وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں تو ان کو نارمل لگنے لگی ہے. لیکن جو غریب کی حالت ہے پاکستان میں, لوگوں نے بلی کاٹ کاٹ کے پکائی ہے. اکاڑا کے قریب کوئی جگہ تھی, میں وہاں پڑ رہا تھا, وہاں پہ گھروں میں اتنی حالت معاشی طور سے خراب ہے. دوسری بات, یہ سارے کرپٹ لوگ جو ہیں یہ آج ہندوستان کی زبان بولتے ہیں, سعودیہ کا حکم مانتے ہیں, پاکستان کا کچھ نہیں. ہم اپنے پروگرام میں پاکستان کے فیوچر کی بات, اس کی فکر کرتے ہیں. ہندوستان کے پروپیگنڈے کا میں جواب دیتا ہوں. یہ میری ڈیوٹی ہے. ہم اپنا وقت لگاتے ہیں, اپنا پیسہ لگاتے ہیں. ہمارا کوئی وہ خواہش بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پیسے دے, ہمیں نہیں چاہیے. اللہ نے ہمیں گیونگ اینڈ پہ بٹھایا ہے, ہم ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہیں. ہم اپنے ملک کو دیں گے. ہندوستان پاکستان کے خلاف کتنے بڑے پیمانے پہ پروپیگیشن کرتا ہے. ابھی ان کی وہ پکڑی گئی ہے پوری, بہت لمبا ان کا کام یورپ میں. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, مجھ سے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کہا کیجئے, میں شروع میں بھول جاتا ہوں کہنا, کہ ہمارا چینل یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو, اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس پیج کو بھی سبسکرائب کیجئے. دوسرے دوستوں کو بھی کہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہماری تھنکنگ کے پیدا ہوں گے, میرے علاوہ بھی طارق محمود صاحب یو آر 100% رائٹ, تھینک یو ویری مچ طارق محمود صاحب, بہت شکریہ. میرے علاوہ بھی جو بھی سچ بات کرے, حق بات کرے, اس کی آواز کو سبسکرائب کرو, اور جو ملک دشمن ہو اس کا بائیکاٹ کرو. یہ میرے آپ کے اختیار میں ہے یہ چیز, تو اتنا تو کر دو. اچھالا تو دیتے جاؤ. وہ فراز صاحب کا کیا شعر تھا کہ شاید کوئی کسی کا بھلا ہو جائے. کوئی بھی جو پاکستان کے فیوچر کی بات کر رہا ہے, اس کو جو ہے آپ سپورٹ کیجئے, اس کے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور دوسروں کو بھی کہیے کہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں, چاہے وہ میں ہوں یا سعودی عرب سے کوئی ہوں یا انگلینڈ سے کوئی بھائی ہوں. ضرور کیجئے, سپورٹ کیجئے, تاکہ سب ایک پیج پہ ہوں. جب سب بڑی تعداد ہو جائے گی ہماری, تو ایک ہماری سینگ بنے گی, قوت. ایک چیز کو بار بار کہنے سے کیا ہوتا ہے, ایک خبر پہ بار بار تبصرہ کرنے سے وہ ایشو بن جاتی ہے. ایشو بن جاتی ہے تو پھر وہ کیلنڈر پہ آ جاتی ہے دماغ کے, پھر اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے, اس کو ٹائم دیا جاتا ہے مجبور ہو کے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آج تک ہماری کوئی آواز ہی نہیں تھی اوورسیز کی. ہم صرف وہ کماؤ بود ہیں جو بلینز آف ڈالر بھیجتے ہیں, اور جب تک پاکستان جاؤ پیسے خرچ کرتے رہو تو سب خوش رہتے ہیں. اس کے بعد جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو رشتہ دار بھی اکتانے لگتے ہیں, جیسے اب آپ
چلے جائیے، اب آپ پیسے تو ختم ہو گئے. تو ہمیں اتنا نہیں رکھیے، ہم اپنی آواز بنائیں اوورسیز پاکستانیز. ہماری تعداد ملینز میں ہے. اب میں امریکہ کے، یورپ کے، پاکستان کے تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ ضرور یہ کام کریں، اپنی آواز یکجا کریں. آپ لوگ کوئی سوال اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یقیناً پوچھ لیں. اور جو ساتھی ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، عارف اوان صاحب، صدیق صاحب، حق ادا نہیں ہو. عارف حق ادا نہیں ہو سکتا. دھرتی ماں کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ حق ادا کیا ہے کہ چور گھوم رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں ان سے کچھ دو کر دو. ہماری قوت کیا ہوئی؟ ہمارا تعلیم، ہمارے علم، ہماری فکر کیا ہوئی؟ حق ادا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کی تعداد ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے کہ وہ نام آتے ہیں. محمد رفیق صاحب، بہت شکریہ کہ وہ آگے نکل جاتے ہیں. لیکن میں آپ سب کا دل سے قدر کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی، اتنی زیادہ پٹائی ہوگی. ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا چاہیے. یہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف اٹھیے. عامر حسین صاحب بہت شکریہ. آفتاب خان صاحب، تمام ساتھیوں کا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک آواز بن کے ایک ایسی شیپ حاصل کیجئے کہ ہم اوورسیز جو ہیں وہ ان کو روک سکیں، پنچ دے سکیں ہم ان کو. اور دے سکتے ہیں. آج کے دور میں، آج کا دور جو ہے یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. دیکھیے اس وقت کتنے 100 لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ سب ہمارے ہم خیال لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے تحریکی، یہ دماغی طور سے ہیں. حسین صاحب بہت شکریہ. حبیب اللہ صاحب، صدیقی صاحب بہت شکریہ. دیکھیے ہم اس وقت حق ادا کر سکتے ہیں. آج سے پہلے ایسا نہیں تھا. ہمیں ٹی وی چاہیے تھا، اس پہ جاتے. اب ہمیں کسی ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے. یہ چور بدماش ہندوستان سے لے کے ملک کا نظریہ کمزور کرتے ہیں. ہاں ہمارے اپنے گھروں میں یہ دیکھیے، میں گھر میں بیٹھا کام کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو سن سکتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ جلدی ہم آپ کے سوالات بھی لیا کریں اور آپ بھی آن ایئر آئیں. تو آج کے دور میں وہ جو بیس چاہیے وہ موجود ہے سوشل میڈیا کی شکل میں. اور اس کو اگر ہم نے اپنا لیا، یار اوورسیز کے میرے دوستوں، میرے جگر گوشوں، تمہارے پاس تو پاور ہے. تمہیں احساس نہیں ہے شاید اس کا کہ تمہارے پاس کتنی بڑی پاور ہے. اگر ہم سب ایک ہو جائیں، ہماری تعداد ہمارے پلیٹ فارم پہ مضبوط ہو جائے تو پھر اس کو وہاں سنا جائے گا. اور جب تک سنا نہیں جائے گا، اگر آپ نے اپنی ایبیلٹی نہیں پیدا کی سنانے کی، تو پھر آپ کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جائے گا. کہتے ہیں نا، if you are not on the table you are on the menu. اگر آپ میز پر نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے وہ جو مینیو کو کیا اردو میں کہتے ہیں، وہ آپ کو کھا جائیں گے. کچھ چیزیں مکس اپ ہوتی ہیں، ذرا تھوڑی دیر لگ جاتی ہے وہ اس کا ٹرانسلیشن کرنے میں. اچھا، تو یہ آپ تمام اوورسیز کو میں کہتا ہوں کس کے ساتھ کولیبریشن کریں؟ وہ پاکستانی جو دیانتدار پاکستانی ہمارے دوست اس وقت ہمیں پاکستان میں سن رہے ہیں، جو ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم بہت ساری موو کر سکتے ہیں. اور آج کا دور جو ہے وہ 5th جنریشن وار کا دور ہے. میں نے ٹی وی 1 پہ 5 سال تک اس بات کو پریچ کیا ہے یہاں امریکہ میں کہ 5th جنریشن وار کیا ہوتی ہے، اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں. اچھا، ہم نے جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا عمران خان کا، تو ہم نے اپنے میڈیا سے، یہاں پہ ایک دوست ہیں ہمارے ظفر چیمہ صاحب، وہ ایک پروگرام چلاتے ہیں، تو اس کے ذریعے میں نے بہت ساری کلاسز کی تھیں، تو اس کا بہت فروٹفل رزلٹ آیا تھا. اور انہوں نے ہمیں بنی گالا سے کچھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی بھیجے تھے. کیوں؟ یہ کمیونیکیشن ہے نا. اور آج کے دماغ اتنا تیز ہے انسان کا. ایک بڑے پروفیسر تھے یہاں ہارورڈ کے ہمارے، انہوں نے کہا تھا سائیکک ایج ہے، جو آپ سائیکوزک ایج، کہ جو آپ سوچتے ہیں دوسرا، آپ مجھے دیکھ کے آپ سب سمجھ چکے ہیں یہ کون صاحب ہے،
ان کا علم کتنا ہے, یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, ان کے دل میں, ان کی نگاہ میں, ان کی نیت میں کیا ہے, سب انسان 2 منٹ میں پہچان جاتا ہے آدمی کو. تو یہ کمیونیکیشن کا دور ہے. اوورسیز پاکستانیز کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یونائٹ کریں, اور ایسے جتنے لوگ بھی پروگرام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. سپورٹ کرنے سے مطلب پیسہ دینے والی سپورٹ نہیں چاہیے, ان کو سبسکرائب کریں اور ایک دوسرے سے کہیں کہ یار تم نے وہ شو سنا ہے جو لندن سے آتا ہے, وہ ایک صاحب سعودی عرب سے بات کرتے ہیں, ایک دبئی سے بات کرتے ہیں, ایک نیو یارک سے بات کرتے ہیں, یار وہ کام کی باتیں ہیں, ان کو تم سبسکرائب کرو. اتنا کرنا ہے آپ نے. خواتین ذات آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ایک آواز اٹھائیے کہ ہم NRO نہیں لینے دیں گے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان پہ زور ڈال رہی ہے کہ یار ہم پھنس جائیں گے. ڈرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیے جو آدمی خوف تھریٹ دیتا ہے نا, وہ تو بے وقوف ہوتا ہی ہے کہ وہ تھریٹ دے رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اس کا تھریٹ خرید لے, اس کو جینون سمجھ لے اور ڈرنے لگے. یہ ملا جی, کیا اقبال نے کہا تھا, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ 2 رکعت کے امام. ٹھیک ہے نا, ہم GHQ کی طرف مارچ کریں گے, کر لو, آ جاؤ, 1 مہینہ کھڑے رہو تم وہاں پہ. یہ 1 مہینہ کیا, یہ 10 دن نہیں کھڑے رہ سکتے؟ کیوں, مقصد نہیں ہے نا ان کے پاس کوئی اتنا بڑا, سوائے چوری چھپانے کے, اپنی سزائیں معطل کرانے کے, جائیداد کے, اور تو کوئی وہ نہیں ہے. اور پاکستان کے لوگوں کو میں آپ سے اکثر کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں. ذہین ترین چوتھی قوم ہے اس دنیا کی ہماری قوم. اس کے گرد جو لوگ ہیں, یہ بدماش بد چلن, یہ کرپٹ لوگ جو ہیں, یہ اس کو ڈیموکریسی ایک بہانہ ہے اوتھینٹیکیشن لینے کا, اسٹیمپ لگوانے کا کہ ہم مستند ہیں چوری کرنے کے لیے. اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت کیا ہے, ایک طرز حکومت جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں پرکھا نہیں کرتے. تو یہ ڈیموکریسی کا جو بہانہ ہمارے یہاں چل رہا ہے, ڈیموکریسی یورپ امریکہ کے لیے تو ٹھیک ہے کہ ایجوکیشن ہے 100%, ہمارے یہاں کہاں ٹھیک ہے, نہ ایجوکیشن ہے نہ ضمیر ہے, اور ضمیر کو کرپٹ کر رہے ہیں 30 سال سے یہ لوگ. تو وہاں کیا رزلٹ نکلیں گے؟ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک بات کریں گے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کیوں فرسودہ ہو گیا ہے. اور کنویں میں سے وہ پانی نکال رہے تھے, یہ 10 ڈول 20 ڈول, تو ایک بزرگ گزرے, ذہین آدمی تھے, انہوں نے کہا پتر پہلے کتے نو باہر کڈو, وہ جو کتا گر گیا ہے اس کو باہر نکالو, پھر ڈول نکالو گے تو پاک ہوگا. ایسے نہیں, ہم ڈول پہ ڈول نکالے جا رہے ہیں. کوئی بزرگ نہیں سمجھانے والا. اب ہم آپ خود بزرگ ہو گئے, بزرگوں کے چلے جانے کے بعد اب ایک دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے. دوبارہ آخر میں کہ اسد درانی ہو یا شاہد خاقان عباسی ہو, کسی کا پریشر نہیں لینا ہے. وہ پریشر دینا ہے, پریشر لینا نہیں ہے. اور آپ نے جو پریشر دیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے. یار آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں جس وقت آپ اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. مشرف تو بہت ویک پوزیشن میں تھا جب اس نے NRO دیا تھا. یہ حکومت, یہ باجوہ صاحب, یہ تو اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, کیونکہ ہر جلسے کے بعد ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آ جاتا ہے. آپ تو اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, یہ ہر طرف سے گھر گئے ہیں. جب دشمن ہر طرف سے گھرا ہوا ہے اس وقت آپ اس سے کچھ لو کچھ دو کریں گے. جھوٹ بھی بولیں اور صداقت کے پیغمبر بھی بنیں. ہم کو بخشو کہ یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے. میں کم از کم یہ بات نہیں کر سکتا. خواتین حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. میں یہاں آپ سے اجازت چاہوں گا, کچھ لوگوں کے نام میں مینشن کرتا جاؤں. طارق خان صاحب بہت شکریہ, ندیم صاحب, اعظم خان صاحب, سید کاظم شاہ صاحب, عبداللہ ستار صاحب بہت شکریہ, اسما صاحبہ بہت شکریہ. اور خواتین جو ہیں وہ بہت کردار ادا کرتی ہیں. اسما اس بات کو سنی, ہماری ایک بہت اچھی لندن میں ہیں ساتھی خالدہ. تو خواتین جب کسی تحریک کو اپنا لیتی ہیں تو وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے. اس تحریک کو دبانا ناممکن ہوتا ہے جس میں خواتین شامل ہو جائیں. تو میں چاہتا ہوں اسما آپ ہیں, خالدہ ہیں, اور یہ تعداد ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی, اس کو ذرا بڑھائیے. کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ اسٹیٹ فاسٹ ہوتی ہے,
ऑनेस्ट ज़्यादा होती है बनस्बत मर्द के। आला मकसद को एक दफ़ा औरत समझ जाए ना तो फिर वो पीछे नहीं हटती। तारीख में ऐसी मिसालें बी अम्मा से लेकर, ठीक है। तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा उसके साथ कि NRO नहीं होने देना, इसके खिलाफ दीवार बन जानी है। इस पे आज बात की है, इस पे कल भी प्रोग्राम करूँगा और इनके चेहरों से पर्दा उठाएंगे। चाहे असद दुरानी हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, चाहे इमरान खान हो, अगर गलत बात करेंगे, अगर चोरों को उन्होंने, देखिए इमरान खान साहब की तो सियासत सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगी अगर उन्होंने इन चोरों को किसी शेप में भी NRO दिया। हम सब समझ जाएंगे कि ये NRO है, शेप उसका आप कुछ भी कर दें, और नज़रिया पाकिस्तान को वो ठोकर लगेगी, खाकम बदन मेरे मुंह में खाक, कि मेरे जैसे लोग जो है वो तौबा कर जाएंगे, कहेंगे नहीं अब हमें जो है अपना रुख मोड़ के दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। 70 साल हो गए, अब पकड़ा हुआ है चोर को, सबूत मौजूद है, चोर मौजूद है, दलीलें मौजूद हैं, दुश्मन कमज़ोर भी है, और फिर NRO मुख्तलिफ शेप्स में, कुछ लो कुछ दो, और ये अच्छी बात नहीं है, और ज़िद्दी हो। वो ज़िद्दी नहीं है इमरान खान, वो स्टेट फास्ट है। साबित कदम होना और ज़िद्दी होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ज़िद्दी जब आप लफ्ज़ कहते हैं ना तो आपके ज़हन में नेगेटिव पिक्चर आती है कि समवन पॉन्डिंग अपॉन ए नेगेटिव थॉट या नेगेटिव। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, फाइक सिद्दीकी शो, और पेज को दोस्तों से भी आप कहिए कि वो उसको सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।